सास ने हामला और कंवारी नंद को कमरे में कैद कर रखा था। लेकिन रात के अंधेरे में वहां से बहुत अजीब आवाजें आती। ऐसी आवाजें जिन्हें मैं बयान नहीं कर सकती। 10वां महीना चल रहा था लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। उस रात आवाजें इतनी तेज थीं कि मैं दरवाजे तक गई और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा नाम सादिया है। मैं एक इंतहाई कदामत पसंद और मतवस तबके के खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में बेटियों की पैदाइश पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी और उन पर शुरू दिन से ही बेपनाह सख्ती की जाती थी। हमारे घर के बिल्कुल करीब एक सरकारी प्राइमरी स्कूल था, जहाँ तक मेरी बड़ी बहनों ने किसी न किसी तरह तालीम हासिल कर ली थी। उसके बाद मेरे दादा ने घर की किसी लड़की को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। दादा जान की शख्सियत हमारे घर में खौफनाक आमिर जैसी थी। उनके खांसने की आवाज़ से घर की औरतें और बच्चियां दीवारों से लग जाती थीं। उनका फैसला हतमी होता था और उस पर सवाल उठाने की जुर्रत किसी में नहीं थी। घर का माहौल हमेशा एक गैर एलानिया कर्फ्यू का मंजर पेश करता था। बच्चियों को ऊंची आवाज में बोलने, हंसने या अपनी मर्जी का लिबास पहनने की भी इजाजत नहीं थी। मैंने बचपन से उस घुटन ज़दा माहौल को एक सर्द महरी और बेहिसी के साथ कबूल कर लिया था। मैं जानती थी कि यहाँ जज्बात की कोई कदर नहीं, सिर्फ अहकामात की तामील होती है। लड़कियां पढ़ लिख कर हट धर्म बन जाती हैं, अपनी मनमानी करती हैं और फिर आवारा होकर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। दादा जान हमेशा हकारत से ये अल्फाज कहते और अपना हतमी फैसला सुना देते। उनकी नज़र में औरत का वजूद सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद रहने और अहकामात मानने के लिए था। अब्बा जी, बच्चियां शौक रखती हैं, प्राइमरी तो पास कर ली है, आगे मिडिल तक पढ़ने दें, ज़माना बदल रहा है। मेरे अब्बा ने एक बार हिम्मत करके इंतहाई धीमी आवाज में दादा से बात करने की कोशिश की थी। तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? मैंने कह दिया कि इस घर की कोई लड़की स्कूल की दहलीज पार नहीं करेगी, तो बस यही मेरा आखिरी फैसला है। खबरदार जो किसी ने दोबारा ये मौजू छेड़ा, मैं जिंदा गाड़ दूंगा अगर मेरी इज्जत पर कोई हर्फ आया। दादा ने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए अब्बा को खामोश करवा दिया था। मैं दरवाजे की ओट से ये सब सुन रही थी और मेरे अंदर बगावत की बजाय एक सर्द और कठोर हकीकत पसंदी ने जन्म लिया। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से अपना रास्ता बनाऊंगी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब मैंने बमुश्किल प्राइमरी पास की तो मेरे दादा अचानक दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। उनकी वफात के बाद घर का सारा निज़ाम अब्बा के हाथ में आ गया। दादा की मौत पर मैंने कोई झूठा दुख जाहिर नहीं किया, क्योंकि मेरी नज़र में वो मेरी आज़ादी के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थे। उनके जाने के बाद मैंने तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए अब्बा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने कोई रोना धोना नहीं किया, बल्कि दो टोक अल्फाज में अपना मुतालबा रखा। अब्बा, मुझे आगे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे किसी कदम से आपका नाम खराब नहीं होगा, लेकिन मुझे जाहिल बनकर इस घर में नहीं सड़ना। मैंने अब्बा की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई मजबूत लहजे में कहा, मैं तुम्हारे दादा की रूह को क्या जवाब दूंगा? सादिया, तुम जानती हो हमारे खानदान में लड़कियां प्राइमरी के बाद स्कूल नहीं जाती। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? वो मुझे जीने नहीं देंगे। अब्बा ने परेशानी से माथे पर हाथ मारते हुए अपनी रवायती मजबूरी बयान की। मोहल्ले वाला हमारा खर्च नहीं उठाते। आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी है और मैं ये जिम्मेदारी पूरी करवा कर रहूंगी। मैं रोजाना आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ वापस आऊंगी। बस मुझे मैट्रिक कर लेने दें। मैंने इंतहाई सफाकी से मोहल्ले वालों के खौफ को मुस्तरद करते हुए अपनी शर्त पेश की। अब आखिरकार मेरी सर्द और बेलचक जिद के आगे हार गए। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी, लेकिन एक कड़ी शर्त के साथ। मुझे रोज़ाना अब्बा के साथ ही स्कूल जाना होता था और छुट्टी के वक्त वो गेट पर खड़े होते थे। मेरी नज़रें ज़मीन पर गड़ी होती थीं और मैं एक रोबोट की तरह सीधी उनके पीछे चलते हुए घर आती थी। रास्ते में दाएं बाएं देखने की भी ममानियत थी। मैंने उस कैद को अपनी तालीम की कीमत समझकर अदा किया। मेरा मकसद सिर्फ मैट्रिक की सनद हासिल करना था, ताकि मुझ पर जाहिल होने का ढप्पा न लग सके। बड़ी मुश्किल और सख्त पाबंदियों के साए में अब्बा ने मुझे मैट्रिक तक तालीम दिलवाई। मैंने भी अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ किताबों पर रखी और किसी फजूल काम में वक्त ज़ाया नहीं किया। बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थीं।
ان کی شادیاں بھی خاندان کے انہی اصولوں کے تحت ہوئی تھیں، جہاں لڑکی کی مرضی پوچھنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ میٹرک کے بعد ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی اور وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی اور وہ بھی اسے اسکول میں پڑھتی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ میں جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ ان کے کندھوں سے بوجھ کم ہو۔ میرے لیے یہ بھی ایک عام سی بات تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس معاشرے میں عورت کا اگلا پڑاؤ شادی ہی ہے۔ خوش قسمتی سے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا۔ میرا سسرال کھاتا پیتا اور خوشحال گھرانہ تھا۔ میرا شوہر اور اس کی صرف ایک ہی بہن تھی۔ سسر کافی عرصے سے بیرون ملک کام کر رہے تھے اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ میرے شوہر کو بھی اپنے ساتھ بیرون ملک لے گئے۔ میں نے اپنے شوہر کے جانے پر کوئی جذباتی ڈرامہ نہیں کیا، بلکہ اسے معاشی استحکام کے لیے ایک ضروری قدم سمجھا۔ میں اپنے سسرال میں آ کر خوش تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اب میری زندگی میں کچھ سکون آئے گا اور مجھے وہ عزت ملے گی جو میرے اپنے گھر میں نہ پید تھی۔ لیکن میری یہ سوچ جلد ہی غلط ثابت ہو گئی۔ میری ساس ایک انتہائی مغرور اور اپنی ذات کے خول میں بند عورت تھی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی پر بالکل کوئی پابندی عائد نہ کرتی تھی، جبکہ مجھے گھر کی دہلیز پار کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ میری زندگی کا دائرہ کچن اور گھر کی صفائی تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس امتیازی سلوک کی ایک بڑی اور شرمناک وجہ تھی جو میرے مائکے سے جڑی تھی۔ میری شادی کے کچھ ماہ بعد ہی میری چھوٹی بہن جو اسکول میں پڑھتی تھی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس واقعے نے ہمارے خاندان کی نام نہاد عزت کو خاک میں ملا دیا تھا اور پورے محلے میں ہمارے نام پر تھو تھو ہونے لگی تھی۔ اسی چیز کا تانا مجھے ہر روز اپنی ساس سے سننا پڑتا تھا۔ تمہارے خاندان کا تو خون ہی خراب ہے، تمہاری بہن نے کیسا گل کھلایا ہے، پورے محلے میں ناک کٹوا دی، تمہارے باپ کی کلنک کا ٹیکا لگ گیا تم لوگوں کے ماتھے پر۔ ساس نے ایک صبح ناشتے کی میز پر چائے کا کپ زور سے رکھتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں مجھے تانا دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے واضح نفرت تھی۔ ماں جی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جو جس نے کیا ہے اس کی سزا اسے ملے گی۔ میں تو آپ کے گھر میں پوری ایمانداری سے بیٹھی ہوں۔ میرے اعمال کی جواب دہ میں خود ہوں، میری بہن نہیں۔ میں نے بغیر کسی خوف کے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سخت اور کھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے رونا دھونا یا معافیا مانگنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ قصور کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو میں تمہیں باہر نکلنے ہی نہیں دیتی۔ کیا پتا تم بھی کوئی نیا تماشا کھڑا کر دو۔ جیسی بہن ویسی تم، ایک ہی گندے خون کی پیداوار ہو تم سب۔ ساس نے انتہائی حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کچن سے باہر قدم رکھ دیا۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے نئے نہیں تھے۔ میں خاموشی اور مکمل بے حسی کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتی۔ میرا ماننا تھا کہ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم کیا ہو۔ دوسری طرف میری نند کو میری ساس نے مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ وہ کالج جاتی اور کبھی کبھار پڑھائی کرنے کے بہانے اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ اس کا لباس، اس کا انداز، سب کچھ اس آزادی کی گواہی دیتا تھا جو مجھے کبھی خواب میں بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس پر تو میری ساس آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کسی غلطی سے پاک ہے۔ میری بیٹی بہت نیک اور سلجھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ یہ کبھی بھی میرا سر نہیں جھکنے دے گی، جیسے کہ تمہاری بہن نے تمہارے ماں باپ کا جھکا دیا ہے۔ میری بیٹی تو ہیرے کا ٹکڑا ہے۔ ساس اکثر محلے کی عورتوں کے سامنے فخریہ انداز میں اپنی بیٹی کی تعریف کرتی اور اس تعریف کی آڑ میں مجھ پر سیدھا وار کرتی۔ ان کا مقصد صرف مجھے نیچا دکھانا ہوتا تھا۔ خالہ جی، زمانہ بہت خراب ہے۔ جوان بچیوں کو اتنی کھلی چھوٹ بھی نہیں دینی چاہیے۔ آج کل کی ہوا ہی ایسی ہے کہ کب قدم پھسل جائے پتہ نہیں چلتا۔ احتیاط بہتر ہوتی ہے۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت نے ایک دن میری ساس کو سمجھانے کی کوشش کی جب وہ اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ ارے آپ میری بیٹی کی فکر نہ کریں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ تو میری عزت کی محافظ ہے۔ مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ آپ اپنے گھر کی فکر کریں، میری بیٹی پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساس نے فوراً اس عورت کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی تکبر اور غرور سے جواب دیا۔ ان کا یہ اندھا اعتماد مجھے اندر ہی اندر کھٹکتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کے معاملات میں ڈانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اپنی ساس کی ان باتوں پر بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اندھا اعتبار
بعض اوقات انسان کو بہت بڑی کھائی میں گرا دیتا ہے۔ میری نند کی کالج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ بیرون ملک سے میرے شوہر کا فون آیا کہ اب اس کی شادی کر دی جائے کیونکہ اچھے رشتے آ رہے تھے۔ میں نے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ساس کو بھی یہی عملی مشورہ دیا۔ ماں جی، بھائی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچی جوان ہے اور کالج بھی ختم ہو گیا ہے، اب اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو۔ میں نے رات کے کھانے کے وقت ساس سے انتہائی اسپاٹ اور سیدھے لہجے میں بات کی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میری بیٹی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے اور میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ تم اپنے گھٹیا خاندانی خیالات مجھ پر تھوپنے کی کوشش مت کرو۔ ساس نے ترش روئی سے میرا مشورہ رد کر دیا۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح تحقیر آمیز تھا۔ میری نند بھی شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھی۔ وہ ضد کر کے بیٹھ گئی کہ اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ میری ساس نے اس کی ہر ناجائز اور جائز خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اسے شہر کی ایک بڑی اور مشہور یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ میں نے خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ یونیورسٹی جانے کے بعد میری نند کے رہن سہن اور انداز میں بہت تیزی سے تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ دیر سے گھر آتی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے موبائل فون پر مصروف رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے فکری اور لاپرواہی چھا گئی تھی۔ تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی آج یونیورسٹی سے آتے ہوئے؟ میں نے ایک دن اس سے سیدھا اور سخت سوال پوچھ لیا جب وہ شام ڈھلے گھر میں داخل ہوئی۔ میرا مقصد کوئی ہمدردی نہیں بلکہ گھر کے اصولوں کی یاد دہانی تھا۔ بھابھی، آپ میری جاسوسی مت کیا کریں۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نوٹس بنا رہی تھی اور امی کو اس بات کا علم ہے۔ آپ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے مجھے انتہائی تلخ اور سخت جواب دیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ حد سے زیادہ آزادی کے خطرناک طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، لیکن میری حیثیت اس گھر میں ایک قیدی سے زیادہ نہیں تھی۔ میری ساس کی اندھی محبت نے اس گھر میں ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا جہاں میری سچائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور نند کی ہر چھوٹی بات بھی پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے ماحول نے میری نند کے اندر ایک ایسی خود سری پیدا کر دی تھی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں جی، آج پھر اسے آنے میں دیر ہو گئی ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ میں نے کچن سے نکلتے ہوئے بالکل سپاٹ اور دو ٹوک لہجے میں ساس کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ میری آواز میں کوئی فکر نہیں تھی بلکہ ایک سیدھا سا سوال تھا۔ تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ وہ پڑھنے گئی ہے، وہ آوارہ گردی کرنے نہیں گئی۔ تم اپنے کام پر دھیان دو۔ ساس نے صوفے پر پہلو بدلتے انتہائی حقارت اور غصے سے مجھے جواب دیا۔ ان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں اور وہ میری بات کاٹ کر اپنی بیٹی کی طرف داری کر رہی تھی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا کام آپ کو بتانا ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو مجھے مت کہیے گا، میں صرف گھر کے اصولوں کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے بے حسی سے جواب دیا اور واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ میرے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میری بیٹی کے بارے میں بکواس کرنے کی جرت مت کرنا۔ وہ تمہاری طرح کسی بھگوڑی بہن کے رشتہ دار نہیں ہے، وہ خاندانی اور عزت دار لڑکی ہے۔ ساس نے پیچھے سے زہر اگلتے ہوئے میری خاندانی حد تک کی۔ ان کی آواز میں شدید تکبر اور غصہ جھلک رہا تھا۔ وقت سب کچھ ثابت کر دیتا ہے ماں جی، اندھا اعتماد اکثر انسان کو منہ کے بل گراتا ہے، تب آپ کو یہ تانے یاد آئیں گے۔ میں نے پلٹ کر ان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے انتہائی سخت اور کھرے الفاظ میں کہا۔ میں نے ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کچن کا کام جاری رکھا۔ اس دن کے بعد میں نے نند کے معاملات پر مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ میرا شوہر اور سسر بیرون ملک تھے اور گھر میں صرف ہم تین عورتیں تھیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری نند کی صحت اچانک گرنے لگی۔ اس کے چہرے کی رونق غائب ہونے لگی اور وہ ہر وقت تھکن کا شکار رہنے لگی۔ ابتدا میں میری ساس نے اسے پڑھائی کا بوجھ قرار دیا، لیکن معاملات اس وقت سنگین ہو گئے جب اسے الٹی آنا شروع ہو گئی۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی اسے متلی ہونے لگتی تھی۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ امی، میرے سر میں شدید درد ہے اور چکر آ رہے ہیں، میری نند نے ناشتے کی میز پر سر گراتے ہوئے نکاہت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ ہائے، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ کسی کی نظر لگ گئی ہے میری پھول جیسی بیٹی کو؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی۔
ساس نے فوراً تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آواز میں شدید پریشانی اور خوف تھا۔ اسے نظر نہیں لگی۔ اس کا بلڈ پریشر چیک کریں اور اسے کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں۔ یہ روز روز کی الٹیاں اور غشی کسی باقاعدہ بیماری کی علامت ہے۔ روحانی علاج سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی مشینی اور سخت لہجے میں اپنا مشورہ دیا۔ میں نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی بلکہ سیدھا حل بتایا۔ تمہیں تو جیسے موقع مل گیا ہے میری بیٹی کو بیمار ثابت کرنے کا۔ میں خود جانتی ہوں کیا کرنا ہے۔ تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، مجھے مت سکھاؤ۔ ساس نے مجھے کٹیلی نظروں سے گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، میرا فرض تھا بتانا۔ جسمانی تبدیلیوں کو نظر انداز کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے لہجے میں کوئی نرمی لائے بغیر جواب دیا۔ میں نے دسترخوان سمیٹا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ ساس نے محلے کی ایک عورت سے دم درود کروانا شروع کر دیا، لیکن میری نند کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اس کا وزن گر رہا تھا، لیکن حیران کن طور پر اس کا پیٹ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ماہواری کے ایام بھی رکے ہوئے تھے۔ ایک صبح اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ واش روم کے دروازے پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے گرنے کی آواز سے پورے گھر میں گونج پیدا ہوئی۔ سعدیہ جلدی آؤ، دیکھو میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو آنکھیں نہیں کھول رہی، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ ساس نے زمین پر بیٹھے ہوئے نند کا سر اپنی گود میں رکھ کر چیختے ہوئے مجھے آواز دی۔ وہ رو رہی تھیں اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اب بیٹھ کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں، جلدی سے چادر لیں، میں رکشہ منگواتی ہوں۔ میں نے بغیر کسی پریشانی یا گھبراہٹ کا اظہار کیے انتہائی عملی اور خشک لہجے میں ہدایت دی۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ساس کی حالت اس وقت خراب تھی، اس لیے انہوں نے میری کسی بات کا برا نہیں مانا۔ ہم نے محلے کے ہی ایک کلینک کا رخ کیا جہاں ایک پرانی لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی تھی۔ کلینک میں کافی رش تھا اور وہاں کی بو بھی ناگوار تھی۔ ساس نے مجھے کلینک کے باہر ہی بیٹھنے کا حکم دیا اور خود نند کو سہارا دے کر چیک اپ روم کے اندر چلی گئی۔ میں باہر لکڑی کے بینچ پر بیٹھی دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتی رہی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میرا کام صرف ان کے ساتھ آنا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد کلینک کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ ساس نے میری نند کا بازو انتہائی بے دردی سے پکڑا ہوا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ ساس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میری نند کے چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ ایک بت کی طرح خاموش تھی۔ چل میرے ساتھ، آج میں تیری جان نکال دوں گی۔ تو نے میرا نام مٹی میں ملا دیا، غرق کر دیا تو نے مجھے۔ ساس نے کلینک کے برآمدے میں ہی پوری طاقت سے اسے دھکا دیتے ہوئے دہاڑ کر کہا۔ ان کی آواز میں شدید نفرت اور غصہ تھا۔ کیا ہوا ہے ماں جی؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ اس طرح کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ تماشا مت بنائیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکل سپاٹ اور سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ارد گرد موجود مریضوں کی طرف اشارہ کیا جو حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کچھ مت پوچھ سعدیہ، جلدی سے رکشہ روکو، مجھے اس کلنک کو گھر لے کر جانا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ساس نے اپنے دوپٹے سے منہ چھپاتے ہوئے ہامتے ہوئے اور روتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تیزی سے کلینک کے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے کوئی مزید سوال نہیں کیا اور سڑک پر جا کر رکشہ رکوایا۔ پورے راستے ساس اسے کچی گالیاں دیتی رہی اور نوچتی رہی۔ میری نند ایک لفظ نہیں بولی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی ساس نے اسے سیدھا اس کے کمرے میں دھکا دیا اور خود دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد اندر سے چیزوں کے ٹوٹنے اور میری نند کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ ماں جی؟ اسے کیوں مار رہی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد جب ساس کمرے سے باہر آئی تو آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ آج میں اس ڈائن کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میری عزت کا جنازہ نکال دیا اس کمبخت نے، میں اسے مار دوں گی۔ ساس نے پوری طاقت سے مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے وحشت ناک لہجے میں چیخ کر کہا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ لیکن اس نے کیا ہے؟
ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ تو صرف چیک اپ کے لیے گئی تھی نا لے کر؟ صاف بات کریں۔ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے سنبھل کر اپنی بات دہرائی۔ میری آواز میں کوئی ہمدردی نہیں بلکہ حقائق جاننے کی ضد تھی۔ اس نے میرا منہ کالا کر دیا۔ سعدیہ، یہ کنواری ہو کر پیٹ سے ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے میرے منہ پر یہ کالک ملی ہے۔ میری عزت خاک میں مل گئی۔ ساس نے فرش پر بیٹھ کر سینہ پیٹتے ہوئے انتہائی تکلیف کے لہجے میں دھاڑے مار کر وہ بھیانک سچ اگل دیا۔ ان کا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ یہ سن کر بھی میرے چہرے پر کوئی حیرت یا صدمہ نہیں آیا۔ جس چیز کا تانا وہ مجھے دن رات دیتی تھی، آج وہی داغ ان کی اپنی بیٹی کے دامن پر لگ چکا تھا۔ میں نے اسے ایک منطقی نتیجے کے طور پر لیا۔ آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر نے یہی کہا ہے؟ کیا اس نے کوئی ٹیسٹ کیا ہے یا صرف اندازہ لگایا ہے؟ میں نے اپنے جذبات کو مکمل طور پر دباتے ہوئے سیدھا اور منطقی سوال کیا۔ مجھے حقائق کی تصدیق کرنی تھی۔ اس نے پیٹ چیک کیا ہے اور اس کی حالت دیکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں 3-4 مہینے کا حمل ہے۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تھی لیکن میں اسے وہاں سے گھسیٹ لائی۔ میں محلے میں اپنی بدنامی نہیں کروا سکتی۔ میں تباہ ہو گئی۔ ساس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کی آواز میں شدید مایوسی تھی اور اس نے کچھ بتایا کہ یہ سب کس کے ساتھ کیا ہے؟ کس کا نام لے رہی ہے یہ؟ میں نے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں بتاتی، گونگی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے مار مار کر ادموہا کر دیا لیکن ایک لفظ نہیں نکال رہی۔ کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، بس یہی رٹ لگا رکھی ہے، جھوٹی، مکار۔ ساس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے ہی بیٹی کے لیے خون اتر آیا تھا۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بھائی جان اور سسر جی کو بتانا پڑے گا۔ وہ اس گھر کے مرد ہیں، انہیں حقائق کا علم ہونا چاہیے۔ میں نے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے بالکل واضح اور دو ٹوک بات کی۔ مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ خبردار جو تم نے میرے بیٹے یا شوہر کو فون کیا، وہ اسے زندہ گاڑ دیں گے اور میری عزت محلے میں 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بات اسی گھر میں رہے گی۔ ساس نے فوراً اپنی جگہ سے اچھل کر میری طرف انگلی اٹھاتے ہوئے سخت وارننگ دی۔ ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ پیٹ چھپانے سے نہیں چھپنا۔ وقت کے ساتھ سب سامنے آ جائے گا۔ آپ حقائق سے بھاگ نہیں سکتی۔ میں نے ان کی کم عقلی پر طنز کرتے ہوئے سخت لہجے میں انہیں روکا۔ میں ان کے اس احمقانہ منصوبے کو بے نقاب کر رہی تھی۔ میں اسے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنے دوں گی جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس گناہ کو یہیں دفن کر دوں گی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ساس نے انتہائی صفاق اور پتھرائے ہوئے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے مٹھی بھینچ رکھی تھی۔ یہ کوئی حل نہیں ہے ماں جی۔ آپ ایک زندہ انسان کو کمرے میں بند کر کے حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ میں نے ان کے اس جذباتی فیصلے پر انہیں ٹوکتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی رائے دی۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا گھر ہے اور میری بیٹی ہے۔ میں جو چاہوں کروں۔ تم اپنا منہ بند رکھنا ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھوں گی۔ ساس نے حتمی لہجے میں بات ختم کی اور جا کر اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ان کی دھمکیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ میری نند کو ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ اس کمرے کی کھڑکیاں مکمل طور پر بند کر دی گئیں اور بھاری پردے گرا دیے گئے۔ ساس خود اسے دن میں 2 بار کھانا دینے اندر جاتی اور باہر سے بھاری تالا لگا دیتی۔ مجھے اس کمرے کے قریب جانے کی بھی سخت ممانعت تھی۔ ساس کا رویہ میری نند کے ساتھ کسی جانور سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ وہ اندر جاتی تو اسے گندی گالیاں دیتی اور اس پر ہاتھ اٹھاتی۔ میں باہر کھڑے یہ سب سنتی رہتی لیکن میرے اندر کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس گھر میں صرف سختی اور بے حسی سیکھی تھی۔ جو بویا تھا وہی کاٹ رہے تھے۔ محلے کی عورتیں جب ملنے آتی تو ساس نے ایک نیا اور انتہائی ماہرانہ جھوٹ گھڑ لیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر کوئی شکر نہیں لاتی تھی۔ خالہ جی، آپ کی بیٹی نظر نہیں آتی آج کل۔ یونیورسٹی نہیں جاتی کیا؟ کتنے دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے؟ محلے کی ایک عورت نے ایک دوپہر ہمارے گھر آ کر تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ نہیں، وہ میں نے اسے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اب وہ وہاں سلائی کڑھائی سیکھ رہی ہے۔ جوان بچیوں کو ہنر آنا چاہیے۔ فارغ بیٹھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے۔ ساس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انتہائی پرسکون
اور جھوٹے لہجے میں جواب دیا۔ ان کی اداکاری کمال کی تھی۔ اچھا کیا آپ نے۔ ویسے بھی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچوں کو گھر کے کام کاج ہی سیکھنے چاہیے۔ عورت نے مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ میں کچن میں کھڑے یہ سب سن رہی تھی اور مجھے ساس کی منافقت پر کوئی حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ جو عورت کچھ دن پہلے تک اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتی تھی، آج وہی اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کے پلندے باندھ رہی تھی۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ میری نند کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں اب دب کر سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ ساس کا خیال تھا کہ وہ بچے کی پیدائش کے وقت کسی دائی کو بلا کر خاموشی سے معاملہ دبا دیں گی اور پھر اس شخص کا پتہ لگوا کر اس سے نکاح کروا دیں گی جس کا بچہ وہ پیٹ میں لیے بیٹھی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نند کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے بعض اوقات یہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ ایک انسان اتنی جسمانی تکلیف کیسے برداشت کر رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اپنے اصولوں کے خلاف جا کر ساس کے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ میرا کام صرف اپنے حصے کا کام کرنا اور اس گندے کھیل سے خود کو دور رکھنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ طوفان جب پھٹے گا تو اس گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا اور میں اس تباہی کا صرف ایک خاموش اور بے حس تماشائی بننے والی تھی۔ ایسے ہی 10 مہینے گزر گئے، لیکن پھر بھی اس کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے بات بہت فکر کی تھی، لیکن میری ساس کو اپنی بیٹی کی پرواہ کرنے کی بجائے دنیا کی پرواہ تھی۔ میرے شوہر اور سسر کا بیرون ملک سے واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ ان کی فلائٹ دوپہر کی تھی اور وہ شام تک گھر پہنچ چکے تھے۔ ان کے آنے سے گھر کی فضا میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے حسب معمول ان کے لیے چائے اور کھانا تیار کیا اور دسترخوان بچھا دیا۔ ماں جی، سب خیریت تو ہے؟ گھر میں ایسی ویرانی کیوں چھائی ہے؟ اور وہ لاڈلی کہاں ہے آپ کی؟ نظر نہیں آ رہی۔ میرے شوہر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ارد گرد مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے سلائی سیکھنے۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سفر سے تھک گئے ہوگے۔ ساس نے نظریں چراتے ہوئے انتہائی گھبراہٹ بھرے لہجے میں جھوٹ بولا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے واضح تھے۔ خالہ کے گھر تو میں ایئرپورٹ سے آتے ہوئے راستے میں مل کر آ رہا ہوں۔ وہاں تو وہ نہیں تھی۔ آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ سیدھی طرح بتائیں۔ میرے سسر نے چائے کا کپ زور سے میز پر پٹکتے ہوئے انتہائی غضبناک اور حتمی لہجے میں پوچھا۔ ان کی روبدار آواز سے کمرے کی کھڑکیاں تک لرز گئی۔ ساس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ان کا جھوٹا غرور ان کے پیروں پر گر چکا تھا۔ انہوں نے زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب بغیر کسی تاثر کے دیکھ رہی تھی۔ اس کمبخت نے ہمارا منہ کالا کر دیا ہے۔ وہ پیٹ سے ہے اور میں نے اسے پچھلے کئی مہینوں سے کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ میرا سارا مان ٹوٹ گیا۔ ساس نے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے انتہائی ذلت اور تکلیف بھرے لہجے میں وہ سچ اگل دیا جسے وہ اتنے عرصے سے چھپا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی کمرے میں طوفان آ گیا۔ میرے شوہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ میں آج اس کا گلا دبا دوں گا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے شوہر نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس بند کمرے کی طرف لپکا جہاں میری نند قید تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے زندہ گاڑ دوں گا آج میں۔ میرے خاندان کی ناک کٹوا دی اس ڈائن نے۔ میں اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں گا۔ میرے سسر نے غصے سے کامتے ہوئے کمرے کے کونے میں پڑی ایک بھاری لاٹھی اٹھا لی اور بیٹے کے پیچھے بھاگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا تالا توڑتے، میری ساس نے بھاگ کر ان دونوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ ایک مجرم کی طرح زمین پر گری ہوئی تھی۔ خدا کے لیے رک جائیں۔ اگر آپ نے اسے مارا تو پولیس آ جائے گی اور پورے محلے میں ہمارا تماشا بن جائے گا۔ ہماری رہی سہی عزت بھی نیلام ہو جائے گی۔ ساس نے ان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ان کی یہ منتیں بیٹی کی محبت میں نہیں بلکہ معاشرے کی بدنامی کے خوف سے تھی۔ تو کیا اس کا کالا منہ لے کر ہم محلے میں پھریں گے؟ بتائیں مجھے، کیا حل ہے اس کا؟ ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ میرے شوہر نے دیوار پر زوردار مکہ مارتے ہوئے انتہائی بے بسی اور غصے سے چیخ کر پوچھا۔ جیسے تیسے کر کے اس بچے کی پیدائش ہونے دو۔ بعد میں اس شخص کے ساتھ اس کا نکاح کروں گی جس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور جس کا یہ نام بھی بتانا نہیں چاہ رہی۔
ساس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی شفاف اور مکرانہ لہجے میں اپنا منصوبہ بتایا، اور اگر اس نے نام نہیں بتایا تو کیا ہم ساری زندگی اس کا گناہ اپنے سر اٹھائے پھریں گے؟ سسر نے لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے غصیلے انداز میں سوال کیا۔ جب اس کے بچے کو اس سے دور کیا جائے گا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تب یہ بتائے گی، تب تک یہ اس کمرے میں سڑے گی، میں خود اس کی جان عذاب میں رکھوں گی۔ ساس نے دان پیستے ہوئے ایک ظالم عورت کا روپ دھار لیا۔ اندر ہی اندر یہ دکھ میری ساس کو کھا رہا تھا، اور اس چیز کی ہر خبر میرے شوہر اور سسر کو بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں آگ بگولا تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن میری ساس نے بدنامی کے ڈر سے ان دونوں کو اس وقت خاموش کروا دیا اور بولی کہ اگر تم اسے مارو گے تو پورے محلے کو پتہ چل جائے گا اور ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے ان کے اس مکروہ منصوبے پر کوئی حیرت ظاہر نہیں کی۔ اس گھر کے مردوں اور عورتوں کی سوچ صرف اپنی جھوٹی انا اور عزت کے گرد گھومتی تھی۔ انسانی جان کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں تھی۔ آپ لوگوں کا فیصلہ جو بھی ہو، مجھے اس معاملے سے دور رکھیے گا۔ میں کسی پولیس کیس یا محلے کی پنچایت میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میرا کام صرف گھر سنبھالنا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے بالکل سپاٹ اور کھرے لہجے میں وارننگ دی۔ تم اپنی زبان بند رکھنا سعدیہ۔ اگر یہ بات باہر گئی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اور تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دوں گا۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں میں گھورتے ہوئے مجھے کھلی دھمکی دی۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ مجھے آپ کی دھمکیوں کی ضرورت نہیں۔ میرا اس گند سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی خوف کے جواب دیا اور واپس کچن میں چلے گئے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ گھر کا ماحول ایک جہنم بن چکا تھا۔ میری نند کو اس کمرے میں قید ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ ساس اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتی تھی۔ وہ اسے دن میں صرف ایک بار سوکھی روٹی اور پانی دی تھی۔ کمرے میں ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا اور وہاں سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگی تھی۔ سسر اور شوہر دن بھر گھر سے باہر رہتے اور رات کو آ کر بھی اس کمرے کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ اس کا پیٹ دن بدن بڑھ رہا ہے، لیکن یہ چڑیل مرنے کا نام نہیں لے رہی۔ نہ جانے کون سے نحوست میرے گلے پڑ گئی ہے۔ ساس نے ایک دوپہر کچن میں گندے کپڑے پٹختے ہوئے انتہائی حقارت اور کوفت بھرے لہجے میں کہا، وقت پورا ہونے پر ہی کچھ ہوگا۔ آپ اپنے اعصاب پر قابو رکھیں اور اپنا بلڈ پریشر نہ بڑھائیں۔ حقیقت یہی ہے اور آپ کو برداشت کرنی ہے۔ میں نے سبزیاں کاٹتے ہوئے انتہائی مشینی انداز میں جواب دیا۔ میرا لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد تھا۔ تمہارے تو دل میں پتھر ہے سعدیہ، تمہیں کسی کا دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم فلسفے جھاڑ رہی ہو۔ ساس نے مجھے غصے سے گھورتے ہوئے تانا دیا۔ دکھ اس کا ہوتا ہے جو بے گناہ ہو، جس نے خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہو۔ اس کے جلنے پر ہمدردی کیسی؟ آپ نے اسے آزادی دی، اس نے اپنا انجام خود چنا۔ میں نے چھری میز پر رکھتے ہوئے سیدھا ان کے منہ پر سچ مارا۔ ساس میرے اس کھرے جواب پر خاموش ہو گئی اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ 8واں مہینہ بھی اسی اذیت میں گزر گیا۔ میری نند دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑھتا جا رہا تھا، مجھے بعض دفعہ خیال آتا کہ ایک کنواری لڑکی اتنی تکلیف اور نفرت کو اکیلے کیسے برداشت کر رہی ہے، لیکن پھر میں اپنے اصولوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو سخت کر لیتی۔ میں نے اس پر ترس کھانے سے سختی سے گریز کیا۔ جیسے ہی 9واں مہینہ شروع ہوا، گھر میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ مردوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ 9 مہینے پورے ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کے پیٹ میں درد کیوں نہیں شروع ہوا؟ کیا یہ زندگی بھر اس بوجھ کو اٹھائے رکھے گی؟ ساس نے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اور ناخن چباتے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا۔ شاید حساب میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا پھر کچھ دن اوپر ہو گئے ہوں۔ انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قدرت کے کاموں میں آپ مداخلت نہیں کر سکتی۔ میں نے کپڑے استری کرتے ہوئے بغیر ان کی طرف دیکھے منطقی جواب دیا۔ میں تو کہتا ہوں کسی دائی کو رات کے اندھیرے میں بلا کر اس کا پیٹ چاک کروا دو اور اس مصیبت کو ختم کرو۔ میں مزید یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر نے صوفے پر مکے مارتے ہوئے انتہائی شفافیت سے اپنا فیصلہ سنایا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دائیوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔
وہ محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیں گی اور بلیک میل کریں گی۔ ہمیں خود ہی خاموشی سے یہ سب نپٹانا ہوگا۔ ساس نے فوراً اسے امکانہ تجویز کو رد کرتے ہوئے ہوشیاری سے کام لیا۔ گھر کا ہر فرد اس آنے والے ناپسندیدہ وجود کا دشمن بنا ہوا تھا۔ نواں مہینہ بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ ساس نے پرانے کپڑے اور چادریں اکٹھی کر کے ایک کونے میں رکھ دی تھیں تاکہ وقت آنے پر کام آ سکے۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب اس کے ہاں بچہ ہوتا اور وہ اس کے بچے کو مروا کر بیٹی کی شادی کروا دینا چاہتی تھی۔ لیکن 9 مہینے گزر گئے اور میری نند کے پاس کچھ نہ ہوا۔ وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی جس کے ساتھ ایک بہت بڑا پیٹ لٹک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بعض اوقات میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جذبات سے بالا تر رکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر میں ہمدردی دکھانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور 10ویں مہینے کا آغاز ہو گیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ 10ویں مہینے کا آغاز گھر میں کسی خوفناک طوفان کی خاموش دستک جیسا تھا۔ وقت اپنی طبعی اور مقررہ حد پار کر چکا تھا، لیکن میری نند کے ہاں بچے کی پیدائش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میرا شوہر بھی بیرون ملک سے آیا ہوا تھا۔ گھر کے مردوں کا پارا ہر وقت ہائی رہتا تھا اور وہ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس دن میرے شوہر اور میرے سسر کو اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ انہوں نے صبح سویرے ہی رخت سفر باندھا اور گھر سے نکل گئے۔ دوسری طرف میری ساس کو بھی محلے اور رشتہ داروں میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر جانا پڑا۔ وہ مجھے سخت ہدایت دے کر گئی تھیں کہ اس منحوس کمرے کی طرف قدم مت بڑھانا۔ ان سب کے جانے کے بعد پورا گھر سنسان ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ میں نے اپنے کام ختم کیے لیکن میرے ذہن میں مسلسل اس بند کمرے کا خیال گردش کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھے اس دروازے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار جا کر دیکھوں کہ اندر کیا صورتحال ہے۔ میں نے دبے قدموں اس کمرے کا رخ کیا اور 1 منٹ کے لیے احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے میں ایک عجیب سی بو اور حبس تھا۔ میری نند فرش پر ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس کا لاغر جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور اس کے پیٹ کا سائز خوفناک حد تک بڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ انتہائی زرد اور بے جان ہو رہا تھا۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ اس میں اپنی جگہ سے ہلنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس نے اپنی بے نور آنکھیں اٹھائیں اور بڑی مشکل سے گھسیٹتی ہوئی میرے قدموں تک آئی۔ بھابھی، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے قصور ہوں، میرا یقین کریں، میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں۔ اس نے میرے سامنے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے اور اس کی آواز میں موت کا خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے اندر کا کٹھور پن پگھلنے لگا۔ 10 مہینے گزر چکے تھے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوا تھا اور جس طرح اس کا جسم جواب دے رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اس وقت نہ جانے کیوں مجھے اپنی نند پر پہلی بار ترس آنے لگا۔ تم فکر مت کرو، اٹھو اور خود کو سنبھالو، میں تمہیں ابھی ہسپتال لے کر چلتی ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے اٹھایا اور اپنے لہجے کو مضبوط رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ میں نے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر فوری اور عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف مجھے شدید ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر گھر والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ وہ اس لڑکی کے خون کے پیاسے تھے اور میرا یہ قدم ان کی نظر میں بغاوت تھا۔ لیکن اس وقت ایک انسان کی جان بچانا میرے لیے ہر خوف سے بالا تر تھا۔ میں نے فوراً ایک رکشہ منگوایا اور اسے سہارا دے کر گھر سے باہر نکالا اور ہسپتال لے کر چلی گئی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے اسے ایمرجنسی میں داخل کروایا اور ڈاکٹر کو اس کی پوری ہسٹری بتائے بغیر صرف اتنا کہا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہے اور مہینے اوپر ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی نازک حالت دیکھتے ہی فوراً اسے الٹرا ساؤنڈ روم میں شفٹ کر دیا۔ میں باہر کھڑی ایک نامعلوم خوف اور تجسس کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلا لیا۔
خاتون، آپ لوگ اس مریضہ کو اب لے کر آئے ہیں جب اس کی زندگی بالکل آخری کنارے پر کھڑی ہے۔ ڈاکٹر نے انتہائی سخت اور غصے بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میز پر پٹخ دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 10 مہینے سے ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز میں ایک اضطراب تھا۔ آپ لوگ اندھے ہیں یا جاہل ہیں؟ اس لڑکی کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس کا پیٹ دیکھنے سے بھلے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تلخ حقیقت بیان کی اور اس کا لہجہ انتہائی پیشہ ورانہ اور شفاف تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر بچہ نہیں ہے تو اس کا پیٹ اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے اور اس کے ایام کیوں رکے ہوئے ہیں؟ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی صدمے کے عالم میں پوچھا۔ یہ خبر میرے سر پر آسمان گرنے کے مترادف تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں بچے کی جگہ بڑی بڑی رسولیاں ہیں جنہوں نے اس کے پیٹ کو اس قدر بھاری کر دیا ہے اور اس کی یوٹرس کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ ڈاکٹر نے قلم سے رپورٹ پر دائرہ لگاتے ہوئے طبی حقیقت کو واضح کیا اور اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے واضح ملامت تھی۔ یہ رسولیاں اندر ہی اندر پھٹ رہی ہیں۔ وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہیں اور اس کے جسم میں زہر پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مجھے اس کے جسمانی عذاب کی شدت سے آگاہ کیا۔ آپ لوگ اب اسے مجھ سے لے کر آئے ہیں جب اس کی زندگی انتہائی خطرے میں ہے اور اب بہت مشکل ہے کہ ہم اس سے بچا پائیں۔ ڈاکٹر نے حتمی اور مایوس کن فیصلہ سناتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور مجھے فوری کارروائی کا حکم دیا۔ یہ سن کر مجھ پر تو جیسے کوئی بھاری پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ جس لڑکی کو وہ 10 مہینے سے گناہ گار اور زانیہ سمجھ کر کمرے میں قید کیے ہوئے تھے، وہ دراصل ایک جان لیوا بیماری کا شکار تھی اور اپنی بے گناہی کی سزا بھگت رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً سے اپنے شوہر، سسر اور ساس کو کال کی اور انہیں سارا حال من و ان بتا دیا۔ میری آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک کڑوا سچ تھا۔ وہ لوگ جو اسے مارنے کے منصوبے بنا رہے تھے، یہ خبر سن کر سکتے میں آ گئے اور فوراً سب کام چھوڑ کر ہسپتال پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ان کے چہروں پر رونق کی جگہ ایک بھیانک پچھتاوا تھا۔ جس بیٹی کو وہ اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتے تھے، آج اسے بستر مرگ پر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو اب بھی میں نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کو بچا لیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس کا علاج نہیں کروایا، میں تباہ ہو گئی۔ ساس نے ڈاکٹر کے قدموں میں گر کر دھاڑے مار کر روتے ہوئے التجا کی۔ ان کا سارا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں نے صرف اچھی طرح سے چھان بین نہ کرنے کی وجہ سے اور بیٹی کا باقاعدہ معائنہ نہ کروانے کی وجہ سے اسے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے انتہائی حقارت سے ساس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کی کوتاہی ان کے منہ پر ماری۔ ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے، بس آپ ہماری بچی کی جان بچا لیں، ہم ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے۔ میرے سسر نے آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈاکٹر کی فیس ادا کرتے ہوئے انتہائی بے بسی سے درخواست کی۔ ڈاکٹرز نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً اس کے بڑے آپریشن کا کہہ دیا۔ آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا اور باہر ہم سب ایک اذیتناک انتظار سے گزر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے بڑی بڑی رسولیاں اس کے پیٹ سے نکال دیں جو کئی کلو وزنی تھی، لیکن اس بیماری نے اس کے اندرونی اعضاء کو اس قدر نقصان پہنچایا تھا کہ رسولیوں کے ساتھ ہی اس کی یوٹرس یعنی بچے دانے میں نکالنی پڑی۔ اس کی جان بچانے کا یہی ایک آخری راستہ تھا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور اس نے ماسک اتارتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ ہم نے آپریشن کر دیا ہے اور رسولیاں نکال دی ہیں، لیکن انفیکشن بہت زیادہ تھا، اس لیے ہمیں اس کی یوٹرس میں نکالنی پڑی ہے۔ ڈاکٹر نے بغیر کسی جذباتی تمہید کے سیدھے الفاظ میں آپریشن کی تفصیل بتائی۔ کیا میری بہن ٹھیک ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر انتہائی گھبراہٹ بھرے لہجے میں اپنی بہن کی زندگی کی بھیک مانگی۔ پھر بھی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کچھ دیر ہم اسے آبزرویشن میں رکھیں گے۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور کمزوری انتہا کی ہے۔
ہو سکتا ہے یہ زندگی کی طرف آ جائے۔ ڈاکٹر نے بھی خطرہ ٹلنے کی ضمانت نہیں دی تھی اور ہمیں دعا کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کئی دن ہسپتال رہنے کے بعد قدرت نے میری نند کو نئی زندگی دے دی اور اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اب اس کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا خلا آ چکا تھا وہ کبھی بھی بھر نہیں سکتا تھا۔ میری ساس، سسر اور میرا شوہر سب لوگ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہے تھے۔ وہ اس کے قدموں میں گر کر روتے تھے، لیکن اب تو سب کچھ گزر چکا تھا۔ صرف یہی ایک دکھ نہیں تھا کہ وہ اب اپنے یوٹرس نکل جانے کی وجہ سے کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنوں کی نفرت اور بدترین سلوک سہا تھا جو اس نے 10 مہینے تک اس بند کمرے میں برداشت کیا تھا۔ یہ چیز اسے اندر سے مکمل طور پر کھا گئی تھی۔ وہ جسمانی طور پر زندہ تھی لیکن روحانی طور پر مر چکی تھی۔ وہ اب بھی ہمارے ساتھ اسی گھر میں ہے، لیکن وہ بالکل خاموش رہتی ہے۔ اسے کبھی کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک سائڈ پر دیوار سے لگ کر بیٹھی رہتی ہے اور گھنٹوں خلا میں گھورتی رہتی ہے۔ میری ساس اور پوری فیملی نے اس سے رو رو کر معافی بھی مانگی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، مجھ سے تیری تکلیف نہیں دیکھی گئی، میں اندھی ہو گئی تھی معاشرے کے ڈر سے۔ ساس نے اس کے ہاتھ چومتے انتہائی ندامت اور آنسوں کے ساتھ معافی مانگی۔ میں نے آپ سب کو معاف کر دیا امی، میرا حال اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور تھی، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس نے بغیر کسی جذبے کے اور بغیر کسی آنسو کے انتہائی اسپاٹ اور مردہ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے سب کو معاف تو کر دیا لیکن اس کی اپنی زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ ہم اب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی اچھے اور سمجھدار شخص سے جو ان کا حقائق کو جانتا ہو اس کی شادی کر دیں تاکہ اس کا اپنا گھر بن سکے۔ ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں بیٹا، تم اپنی نئی زندگی شروع کرو، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ میرے سسر نے ایک دن ہمت کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے انتہائی شفقت سے اسے شادی کی پیشکش کی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ لوگ مجھے اسی گھر میں تھوڑی سی جگہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں تو میں کہیں بھی اور چلی جاؤں گی، لیکن شادی کے نام پر میرا سودا مت کریں۔ اس نے اپنا سر پیچھے ہٹاتے انتہائی دو ٹوک اور سخت لہجے میں ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس کے اس حتمی فیصلے کے بعد اب گھر میں کوئی بھی اس کے سامنے اس کی شادی کا نام تک نہیں لیتا۔ وہ اپنے اسی کمرے میں رہتی ہے لیکن اب وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہم سب مجرموں کی طرح اس کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ہمارے گھر کی نہیں بلکہ اس معاشرے کے ہر اس گھر کی ہے جہاں شک کی بیماری رشتوں کی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ایک بے بنیاد شک اور جلد بازی کی بنا پر کسی بے گناہ انسان کی پوری زندگی اجڑ سکتی ہے۔ حقائق کی تصدیق کیے بغیر فیصلے سنانا اور سزائیں دینا کسی بھی مہذب انسان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔